जी नाज़रीन, वेलकम बैक। एक बार फिर प्रोग्राम हेल्थ वॉच में आपके साथ मैं हूं महरीन सब्तैन। मेरे साथ इस वक्त मौजूद है प्रोग्राम में हमारे साथ डॉक्टर मसूद अख्तर शेख साहब। बात कर रहे हैं हम कुछ बच्चों की वैक्सीनेशन के हवाले से, आपके सवालात भी, उनके भी हम जवाब देंगे। ब्रेक पर जाने से पहले हमारे साथ एक कॉलर ने एक अपना मसला पूछा बच्चे के हवाले से, हम उनके सवाल का जवाब देना चाहेंगे। जी डॉक्टर साहब। जी, एक तो वो राना साहब ने जो बात की है कि बच्चे को फ्लू हो जाता है, तो आज क्योंकि वैक्सीन के हवाले से हम बात कर रहे हैं तो यहाँ मैं जिक्र करना चाहूंगा कि फ्लू अगर बार बार किसी बच्चे को हो रहा है तो फिर सीजनल फ्लू वैक्सीन भी अवेलेबल है, और वो 6 महीने से लेकर 18 साल तक के जो अफराद हैं, जिनमें बच्चे भी शामिल हैं और एडोलेसेंट जो बंदे हैं वो भी शामिल हैं, उसमें ये फ्लू वैक्सीन बड़ी इफेक्टिव होती है। और आमतौर पे ये है कि जो 6 महीने से लेकर 3 साल तक के अगर बच्चे हैं तो उसमें 2 डोजेस आप लगा सकते हैं, और अगर 3 साल से बड़ा बच्चा है तो आप सिर्फ 1 डोज उसके अंदर लगा सकते हैं, और उससे ये होगा कि 1 साल के लिए आपका बच्चा इन फ्यूचर फ्लू से प्रोटेक्ट हो जाएगा। लेकिन फिलहाल जो आपने बीमारी बताई उसके लिए एंटीबायोटिक्स ली जा सकती हैं, और साथ में सिंपल जो पैनाडोल या कालपोल इस किस्म का सिरप ले सकते हैं, और स्टीम इनहेलेशन जो है और विक्स लगा के आप अपने बच्चे के लिए बहुत बेहतर कर सकते हैं। 4-5 दिन इसका कोर्स होता है और उसके बाद आपका बच्चा बेहतर हो जाएगा। जी बिल्कुल। जी डॉक्टर साहब, हम अपने वापस आएंगे ईपीआई प्रोग्राम की तरफ। कौन कौन से ऐसे कोर्सेज बल्कि इंजेक्शंस जो है हुकूमत की तरफ से फ्री लगाए जा रहे हैं उनके मुतालिक बताइएगा। इसमें यह है कि सबसे पहले जो होता है वो मैं आपसे ये शेयर करना चाहूंगा कि हमारे मुल्क में जहां के तपेदिक का मसला बहुत ज्यादा है, ट्यूबरक्लोसिस वन ऑफ द लीडिंग कॉज, और पाकिस्तान उन ममालिक में शामिल है, ऊपर के समझ लें कि 8वां मुल्क है जहां के ट्यूबरक्लोसिस का बर्डन बहुत ज्यादा है। और उससे बचाव का सबसे बेहतरीन तरीका तो हम ये कर सकते हैं कि जो ईपीआई में प्रोग्राम के अंदर वैक्सीन शामिल है, जिसको बीसीजी वैक्सीन कहा जाता है, वो अपने बच्चे को जरूर लगवाएं। और जो सबसे खतरनाक ट्यूबरक्लोसिस होती है, जिसको ट्यूबरक्लोसिस मेनिंजाइटिस कहते हैं या मिलिट्री ट्यूबरक्लोसिस है, जिसमें टीबी के जरासीम सारे जिस्म में फैल जाते हैं या गर्दन तोड़ बुखार की सूरत में वो रूनुमा होती है, और बच्चों में इससे मोर्टेलिटी भी बहुत ज्यादा है। तो ये जो वैक्सीन है ये इस खास किस्म की जो टीबी है उसके अंदर तो इसकी बहुत ज्यादा इफेक्टिव ये वैक्सीन है। इसलिए सबसे पहले तो बीसीजी की वैक्सीन जो है उस पर किसी सूरत भी आपको ये ओमिट नहीं करनी चाहिए, और पैदाइश के जितनी जल्दी हो सके उसको ये लगाना चाहिए। दूसरा, फिर हमने पोलियो के बारे में शुरू में भी बात की कि पोलियो एक ऐसी बीमारी है जो इंसान को, उस बच्चे के नर्व्स के ऊपर इफेक्ट करती है, और नतीजा ये होता है कि उसकी नर्व्स प्रॉपरली काम नहीं करती और जिस्म का कोई ना कोई एक हिस्सा जो है वो फालिज का शिकार हो जाता है। अब फालिज का ये मतलब नहीं है कि उसका पूरी की पूरी टांग बेकार हो जाएगी या कुछ जिस्म का एक हिस्सा नाकारा हो जाएगा, लेकिन बाज दफा ये देखा है कि हाथ की एक उंगली भी काम करना छोड़ सकती है, एक ग्रुप ऑफ मसल्स भी काम करना छोड़ सकते हैं, जिस्म का कोई भी एक हिस्सा जो है वो मुतासर हो सकता है। लेकिन अमूमी तौर पे पोलियो को हमने पैर की माजूरी के साथ लिंक किया हुआ है, और इसके लिए वैक्सीन बहुत इंपॉर्टेंट है जो पोलियो की वैक्सीन है। जी डॉक्टर साहब, एक कॉलर है हमारे साथ लाहौर से, आमिर, उनका भी सवाल हम जानते हैं, इस बात को हम आगे बढ़ाएंगे। यकीनन उन बीमारियों के मुतालिक भी हमें जानना चाहिए जिनका कि हम शिकार हो सकते हैं अगर इन वैक्सीनेशन को ना लगवाया जाए। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम अस्सलाम। आमिर साहब थोड़ा सा ऊंचा बोलिएगा। अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम अस्सलाम, सवाल कीजिएगा। मैं डॉक्टर साहब से पूछना चाहता हूँ कि अगर कोई बच्चा पैदाइशी तौर पर मजदूर होता है तो उसका क्या इलाज हो सकता है? किस तरह की माजूरी? एक मेरा दोस्त है, भतीजा है, उसकी एक बाजू काफी अरसे से इलाज भी करा रहे हैं, लेकिन उसका जो बाजू है वाइब्रेट करता रहता है अक्सर। डॉक्टर साहब कोई सवाल करेंगे आप? जरा थोड़ा स्पेसिफिक कीजिएगा कि किस किस्म की बाजू में क्या प्रॉब्लम आती है? पैदाइशी तौर पर तो कोई मजदूरी नहीं थी उसको। नहीं, मतलब पैदाइशी तौर पे बनावट में कोई नुक्स है या काम नहीं करता है या क्या मसला है? नहीं, काम नहीं करता, वाइब्रेट करता है, यानी कि कुछ अर्सा ठीक रहता है, फिर महीने बाद फिर इस तरह वाइब्रेट करना शुरू कर देता है एक बाजू उसका। ये क्या कोई उसमें मैं अर्ज करूं आपसे कि मेरा ख्याल है कि ये जो मसला है इसमें बेसिकली कुछ बज़ाहिर ये लग रहा है कि नर्व्स का कोई प्रॉब्लम आ जाता है। जी आमिर साहब, आपका बहुत शुक्रिया, हम आपको लाइव जवाब देते हैं। जी
تو اس میں یہ کہ نروز کا کچھ بظاہر لگ رہا ہے کہ اس کے اندر کوئی پرابلم آ رہی ہے، اور یہ اس نقص جو ہے برین میں بھی ہو سکتا ہے یا نیچے جو اسپائنل کارڈ ہے وہاں بھی نقص ہو سکتا ہے. اس لیے بہتر تو یہ ہے کہ کسی نیورولوجسٹ سے آپ رابطہ قائم کر لیں، اور سرکاری طور پہ اگر آپ جانا چاہیں تو چلڈرن ہاسپٹل ہے، اس کے اندر ہر قسم کا شعبہ ہے، نیورولوجی کا بھی شعبہ ہے، آپ وہاں جا سکتے ہیں اور صبح کے ٹائم آپ اپنے بچے کو لے جائیں اور جا کے وہاں چیک کرائیں. ڈیفینیٹلی آپ کو اس کا کوئی نہ کوئی حل نکلے گا، کیونکہ اگر اس موقع پہ بھی آپ اس کو ہیلپ نہ کر سکے تو یہ معذوری ساری عمر کے لیے بچے کو محتاجی کی طرف لے جا سکتی ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب، ابھی آپ نے EPI پروگرام کا بھی ذکر کیا، ابھی آپ نے ان کو بھی کہا سرکاری طور پہ علاج ہوتا ہے اور بہتر علاج ہوتا ہے. ایسا ہے کہ بہتر علاج ہوتا ہے؟ لوگوں کے بڑے ڈاؤٹس ہوتے ہیں جب آپ پرائیویٹ دکھاتے ہیں تو بہت وہ سمجھتے ہیں کہ شاید ہم نے کسی بہت اچھے ڈاکٹر کو دکھا دیا، ورنہ پرائیویٹ بھی وہی ڈاکٹرز پریکٹس کر رہے ہوتے جو دن کو سرکاری اصل میں میرا خیال ہے زیادہ لوگوں کو تسلی اس وقت ہوتی ہے جب جیب سے تھوڑے سے پیسے نکلتے ہیں تو پھر زیادہ سکون ہوتا ہے، حالانکہ یہ ساری چیزیں سرکاری طور پہ بھی اویلیبل ہیں. اچھا، پولیو کے بارے میں آپ سے سوال لینے سے پہلے بتا رہا تھا کہ اگر ہم پولیو کے قطرے اگر ہم بچے کو پلا دیتے ہیں، جو کہ پیدائش پہ بھی پلائے جاتے ہیں اور اس کے بعد 6 ہفتے پہ پلائے جاتے ہیں، پھر 10 ہفتے پہ پلائے جاتے ہیں، پھر 14 ہفتے کے اوپر پلائے جاتے ہیں، اور یہاں میں یہ ذکر کرنا چاہوں گا کہ اگر آپ یہ روٹین جو EPI پروگرام کے اندر پولیو کی ویکسین ہے اگر یہ آپ پلا دیتے ہیں تو بچہ خاصی حد تک پولیو کا جو مرض ہے اس کا شکار نہیں ہوتا. بلکہ ہمارے ملک میں کیونکہ ابھی تک پولیو کے کیسز آتے جا رہے ہیں سامنے، اس لیے حکومت نے ایک امیونائزیشن ڈیز منانے کا بھی سلسلہ شروع کیا ہے، جس میں پولیو کا قطرے زیادہ پلائے جاتے ہیں. مثلا ایک تو روٹین ویکسینیشن ہے جس کی ہم بات کر رہے ہیں کہ EPI پروگرام میں ہے، اس کے علاوہ بھی چند دن مختص کیے جاتے ہیں اور ایک خاص علاقے میں، بعض دفعہ صوبے میں، بعض دفعہ شہروں میں یہ پولیو کے قطرے جو ہیں وہ اضافی طور پہ بھی پلائے جاتے ہیں. تو یہاں میں ان ماؤں سے ضرور ریکویسٹ کروں گا کہ اگر آپ کے بچے نے اس روٹین ویکسینیشن میں پولیو بھی لیا ہے اور اس کے چند دن بعد وہ جو ایک پروگرام آتا ہے جس میں پورے شہر کے بچوں کو یا پورے صوبے کے بچوں کو پولیو کے قطرے پلائے جاتے ہیں، تو یہ نہ سمجھیں کہ آپ نے ابھی کچھ دن پہلے یہ ویکسینیشن سینٹر سے پلائے تو اب نہیں پلانا. ہر صورت میں جو 5 سال سے کم عمر کے بچے ہیں آپ نے ان کو پولیو کے اضافی قطرے بھی دینے ہیں. اس کا سب سے امپورٹنٹ وجہ یہ ہے کہ پاکستان ابھی تک ان ممالک میں شامل ہے جہاں پولیو کے کیسز آتے جا رہے ہیں، اور ہمارا ٹارگٹ یہ ہے کہ ہم اپنے ملک کو پولیو سے بالکل پاک کر لیں، اور ہم اس کے بہت قریب پہنچ چکے ہیں کہ ہم یہ کر لیں. اور ہمیں صرف اور صرف ضرورت لوگوں کی کمٹمنٹس کی ہے، اور خاص طور پہ ماؤں کی کمٹمنٹس کی ہے کہ اگر وہ حکومت کے ساتھ شامل ہوں اور جو پولیو کی ویکسینیشن ہو رہی ہے اگر اس کو لازمی پلائیں تو وہ وقت دور نہیں ہے جب ہم پاکستان کو پولیو سے پاک کر سکیں گے. بالکل. ان امیونائزیشن ڈیز پہ خاص طور پہ یہ جو ایک پروسیجر ہو رہا ہے پورے ملک میں ہم دیکھتے ہیں. ہمارے ساتھ اس وقت لائن پہ موجود ہے کوہاٹ سے شرفا. جی مسز شرفا ہمارے ساتھ لائن پہ موجود ہے. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی ڈاکٹر صاحبہ میں یہ پوچھنا چاہتی ہوں ڈاکٹر صاحب سے کہ میری بیٹی ہے ٹوینس 3 سال کی ہو چکی ہے. میں نے ان کو ابتدائی جو انجیکشن تھا وہ بھی لگوایا ہے, اس کے بعد سیکنڈ والا بھی جو 1 ماہ بعد کروایا مسز شرفا پلیز تھوڑا سا اونچا بولیے گا, تھوڑی آواز آپ کی واضح نہیں ہے. میں نے ڈاکٹر صاحب سے یہ پوچھنا ہے کہ میری بیٹی ہیں 3 سال کی ہیں وہ, اور انہیں میں نے ابتدائی انجیکشن بھی لگوایا تھا اور سیکنڈ والا بھی, لیکن پھر وہ جو بخار ہو جاتا ہے بچوں کو تو اس بخار کی وجہ سے گھر والوں نے کافی باتیں وغیرہ کی, تو باقی انجیکشن میں کوئی بھی نہیں لگوا سکی, صرف پولیو کی ویکسینیشن جب بھی وہ ٹیم آتی ہے وہ پہ کرواتی ہوں. تو ابھی میری بچیاں مجھے یہ شکایت کرتی ہیں کہ میرے گھٹنوں میں درد ہے, ذرا سا وہ بیٹھ جائیں آلتی پلتی مار کے بھی یا ویسے بھی ٹوائلٹ میں تو ان کو گھٹنوں میں بہت تکلیف ہوتی ہے. تو ان سے میں نے یہ پوچھنا تھا کوئی اثر تو نہیں ہے اس سے کوئی برا ہوا. اور دوسری بات یہ پوچھنی ہے کہ انہیں سینے کی بہت زیادہ تکلیف رہتی ہے, چیسٹ پرابلم ہے جس کی وجہ سے وہ دودھ نہیں پی سکتی, دودھ کی وجہ سے اینی ٹائم پرابلم رہتا ہے. میں نے چلڈرن اسپیشلسٹ کے پاس بھی گئی تھی, ان سے بھی پوچھا, انہوں نے کہا کہ آپ دودھ بند کریں گے تو یہ ٹھیک ہو جائیں گی, اور واقعی دودھ بند کرنے سے ٹھیک ہو جاتی ہیں, لیکن ان کو کیلشیم کی کمی مجھے محسوس ہوتی ہے. ان کے ٹیتھ جو ہے ان کے اوپر مجھے ہلکے ہلکے بلیک ڈاٹس نظر آتے ہیں. ڈاکٹر صاحب کوئی سوال کریں گے آپ؟ نہیں ٹھیک ہے جی بہت شکریہ مسز شرفا, آپ کو لائیو جواب دیتے ہیں, تھینک یو. جی ایسا ہے کہ آپ نے جو تھوڑے سے ایک کوتاہی جو آپ نے کی ہے کہ اپنے بچوں کو ویکسینیشن نہیں لگوائی ہے, کمپلیٹ نہیں کروائی ہے, کچھ چھوڑ دی ہے, تو یہ میں باقی ماؤں سے جن کے ظاہر بات ہے کہ آپ کی بات بھی وہ سن رہی تھی, ان سے میں ریکویسٹ کروں گا کہ جیسے آپ نے اپنے بچے کا تھوڑی سی نیگلیجنس کا مظاہرہ کیا تو یہ نہ کریں, کیونکہ یہ جو بیماریاں بار بار ہو رہی ہوتی ہیں
اس میں سے بچنے کے لیے ایک بہت بڑا طریقہ ہے، جو ہتھیار ماؤں کے پاس ہے اس کو کبھی بھی نہیں چھوڑنا چاہیے. لیکن ابھی بھی آپ اپنے قریبی ویکسینیشن سینٹر پہ جا سکتی ہیں، اور اس میں ایک ماڈیفائڈ پروگرام ہوتا ہے ویکسینیشن کا، کہ جو چیزیں ویکسین آپ کو لگ چکی ہیں وہ تو ٹھیک ہیں، لیکن جو چیزیں نہیں لگ سکی ہیں وہ آپ کا جو چائلڈ اسپیشلسٹ ہے وہ ایک نیا پروگرام آپ کو بنا کے دے گا، اور اس میں جو ویکسین رہ گئی ہیں وہ بھی آپ کو لگا دے گا، تاکہ ان فیوچر جو ہے وہ پروٹیکشن ہو سکے. باقی جہاں تک دودھ کا تعلق ہے، بعض بچوں کو ڈیفینیٹلی الرجی ہوتی ہے، اور اس میں الرجی کی وجہ سے بعض دفعہ یہ پرابلم سامنے آ سکتی ہیں. تو اگر آپ کے تجربے میں یہ ہے کہ دودھ اوائڈ کرنے سے بچہ بہتر ہوتا ہے، تو کسی ڈفرینٹ فارمولا کے اوپر آپ جا سکتے ہیں، تاکہ اگر ایک فارمولا آپ کو تنگ کر رہا ہے تو دوسری کی طرف چلے جائیں، اور میرا خیال ہے اس طرح سے بہتر ہوگا. اور گھٹنوں میں درد کی انہوں نے ایک شکایت کی. گھٹنوں میں درد بچوں کے اندر عام طور پہ جب بھی کوئی چیسٹ پرابلم ہو رہی ہوتی ہے یا نزلہ زکام کھانسی ہو رہی ہوتی ہے، تو یہ وائرل بیماری ہے، اور اس کے ساتھ وائرل مایوسائٹس اس کو ہم کہتے ہیں، کہ گلا خراب ہو، کھانسی ہو، اس کے ساتھ بچہ گھٹنوں کی طرف اشارہ کر رہا ہوتا ہے، لیکن وہاں جو مسلز لگے ہیں اس کے اندر درد ہوتا ہے، چلنے پھرنے میں مسئلہ ہو جاتا ہے، اس لیے بچے عمومی طور پہ چلنا پھرنا کم کر دیتے ہیں، بیٹھ جاتے ہیں. تو جب یہ وائرل بیماری ہے، اس میں عام طور پہ سمپل بروفن اگر آپ دے دیں، شربت جو آپ کے بچے کی 3 سال عمر ہے، 1 چمچہ صبح دوپہر شام اگر آپ دے دیں تو اس درد سے افاقہ ہوگا. لیکن جب بھی گلا خراب ہو تو اس کا علاج ضرور کریں، تاکہ یہ نوبت نہ آئے. اچھا ڈاکٹر صاحب، یہ ابھی جو آپ نے کہا کہ گھٹنے کا جو درد ہے یہ کوئی وائرل انفیکشن ہو سکتی ہے، یعنی کہ اس کا تعلق ان ویکسینیشن کے نہ ہونے سے نہیں ہے؟ نہیں، ان کے ساتھ درد کا کوئی تعلق نہیں ہے، لیکن جیسے ہم نے پہلے بات کی کہ فلو جو ہو رہا ہوتا ہے وہ ایک وائرل بیماری ہے، جس کا ضمنی اثر یہ ہوتا ہے کہ وہ بعض دفعہ ٹانگوں کے جو مسلز ہیں اس کے اوپر وہ اثر کرتا ہے، اور وہاں درد کی کیفیت آ جاتی ہے، جس کو عام طور پہ بچہ گھٹنوں کی طرف ریفر کر دیتا ہے. تو یہ اس کے ساتھ لنک ہو سکتا ہے. اس کے لیے روٹین ویکسینیشن جو ای پی آئی میں ہے وہ تو ہمیں نہیں بچائے گی، لیکن فلو ویکسین اگر ایڈڈ، جو کہ والنٹری ویکسینیشن میں آتی ہے، یعنی وہ ویکسین جو کہ والدین اپنے آپشن سے چوز کرتے ہیں کہ ہم نے یہ بھی لگانی ہے، گورنمنٹ تو نہیں لگا رہی لیکن وہ جا کے لگوا سکتے ہیں، تو فلو ویکسین سے ڈیفینیٹلی اس کو فائدہ ہو سکتا ہے. بالکل صحیح. بلکہ ڈاکٹر صاحب نے ایک بڑی خاص بات کی، ایک بار پھر سے میں ہمارے ناظرین کو بتانا چاہوں گی جو اس وقت ہمیں دیکھ رہے ہیں، یا اگر انہوں نے اس وقت نہ سنا ہو غور سے. ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ جن ماؤں نے اپنے بچوں کو ویکسینیشن کا وہ جو پورا ایک ہوتا ہے وہ کمپلیٹ نہیں کرایا، تو بھی کوئی حرج نہیں ہے، ابھی بھی وقت ہے، آپ اپنے ڈاکٹر کے پاس جائیے، آپ کو ایک ماڈیفائڈ پروگرام دیا جائے گا، وہ تمام ویکسین جو مس ہو گئی ہیں جو امپورٹنٹ ہیں وہ ان کو لگائی جائیں گی. اس سلسلے میں کوئی بھی کوتاہی نہ کیجیے. ڈاکٹر صاحب، بہت سی ماؤں کے ذہن میں یہ ڈاؤٹ ہوتا ہے کہ بچے کو بخار ہو جاتا ہے، جیسے کہ انہوں نے بھی ذکر کیا کہ میری بچیوں کو بخار ہوا اور گھر والوں نے کہا کہ یہ تو کچھ غلط ہو رہا ہے. تو کچھ ویکسینز ایسی ہوتی ہیں جن کے بعد بچوں کو تھوڑا سا بخار ہو جاتا ہے، ڈاکٹرز پہلے سے بتاتے بھی ہیں، کچھ ان کے متعلق بتائیے گا کون کون سی ویکسینز ہیں؟ دیکھیے، ویکسین جیسے میں نے پہلے بتایا کہ ویکسین کے اندر بنیادی طور پہ جراثیم ہوتے ہیں، وہی جو بیماریاں کاز کرتے ہیں، ان کی ماڈیفائڈ فارم ہوتی ہے جو کہ نان ویرولنٹ ہے، بیماری تو کاز نہیں کرتی لیکن کچھ نہ کچھ ایک چھوٹا سا اثر ضرور اس میں کرتی ہے. بالکل. تو جب ویکسین ٹھیک ہوگی تو کچھ نہ کچھ اس کے اندر ضمنی اثر آئے گا.